अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों साथियों, एक बार फिर मैं अपने चैनल अहले सुन्नत स्टडी ऑफिशियल पर आपके लिए आज फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग चल रही है, यानी 6 माह हो चुके हैं। तो 7 अक्टूबर से लेकर और 14 अप्रैल तक 6 महीने की जंग, यानी 6 महीने का जो वॉर हुआ है, ये इसकी पूरी डिटेल को जब हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने मुल्क फ़लस्तीन के साथ सपोर्ट में थे और कितने मुल्क जो है इसराइल के सपोर्ट में थे। और आपको ये पता चलेगा कि ईरान ने जब इसराइल पर हमला किया और अमेरिका के साथ जितनी यूरोपियन कंट्री थी, ये सारे मिलकर के खड़े हो गए। यही चीज़ यही चीज़ पिछली सदी में हुई थी, यानी 1948 से पहले 1936 में देख लें, 1920 में देख लें, फ़लस्तीन की ये जंग में इसी तरह से हुआ था। क्योंकि इन्होंने पिछली जंगों में क्या हुआ था कि मुसलमानों को उनके साथ नाइंसाफियाँ भी की और उनके कत्ल गारित भी की, उनको आतंकवादी भी कहा, सब कुछ कहा। ये मैं 6 महीने की स्टडी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। आज सारी चीज़ें कैमरे में आ चुकी हैं। जो इन्होंने आज किया वही इन्होंने पहले ही किया था। तो आज हम फिर इस चीज़ को मैं आपके सामने जो है पेश करूँगा। लेकिन दुनिया भर में जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इंसानियत को पसंद करने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी भी धर्म को, वो आज भी जो है फ़लस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूँगा। और यूरोपियन कंट्री के साथ सऊदी अरबिया का जो रोल पिछली सदी में था, वही रोल आज सऊदी अरबिया ने प्ले किया। यही चीज़ मैं आपके सामने पेश करूँगा। ये स्क्रीन में आप देख लें कि 6 महीने पहले गज़ा कैसा था और आफ्टर 6 मंथ के बाद ये जो है किस तरह से गज़ा की हालत हो चुकी है। और एक बात मैं और आज आपको नोट कराऊंगा, वो बात यह है कि आज पूरी दुनिया ये कहती है कि इसराइल इतना ताकतवर है, उसको कोई नहीं हरा सकता, उसके पास वेपन्स हैं, उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको कोई नहीं हरा सकता। आज मैं ऐसी जंग का भी जिक्र आपके सामने करूंगा। और वो जंग जो है जंग खैबर है कि उस वक्त यहूदी जो है इससे भी ज़्यादा ताकतवर थे, जब नबी करीम अलैहि सलाम और उनके असहाब ने इनको जो है जंग में जो है हराया था और ऐसी फतह हासिल की थी जिसको आज भी यहूदी कभी भूल नहीं पाएंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ आज मैं इस वीडियो में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो इन 6 महीने में सबसे पहले ये जान लें, इन 6 महीने के अंदर 3 लाख घर डैमेज कर दिए। यानी इसराइल ने इतनी बॉम्बिंग की है कि मस्जिद, मदरसे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, सारी चीज़ें जो है इन्होंने तबाह कर दी। ठीक है, 65% से भी ज़्यादा गज़ा तबाह हो चुका। तो 10 लाख लोग भुखमरी से लाचार हो चुके हैं और 33,360 लोग और बच्चे, औरतें अब तक मारे जा चुके हैं। और ये चीज़ आप जान लें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में या किसी के साथ भी जंग हुई है तो इतने बच्चे आज तक नहीं मारे गए जितने बच्चे इस जंग के अंदर मारे जा चुके हैं। तो और कितने देश इस जंग के मुजरिम हैं, इंसानियत को कत्ल किया है, उसके मुजरिम कौन कौन है? क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन एक्ट के अंदर अगर कोई युद्ध करता है तो युद्ध के कुछ नियम है। इसराइल ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया। जब उसने पालन नहीं किया तो इन सब के कत्ल का मुजरिम कौन है? जर्मन है, फ्रांस है, अमेरिका है, ऑल ओवर कंट्री सपोर्ट टू इसराइल, यानी यूरोपियन कंट्री, यानी कितनी कंट्री जिन्होंने पैसे से इसराइल की मदद की, हथियार दिए और रॉकेट दिए, तमाम चीज़ें जो है। रेड सी के अंदर अमेरिका उनकी निगरानी कर रहा है। तो इतने लोग अगर भूखमरी और लाचारी से मारे जा रहे हैं तो फिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? यही लोग इनके मुजरिम हैं। और फिर यही चीज़ आज इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप अपनी नस्लों को ये बात बता के जाएं। क्योंकि हम 1-2 साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इस जनरेशन को और नेक्स्ट जनरेशन को हमें तालीम के साथ, एजुकेशन के साथ इस तरह से खड़ा करना है ताकि वो इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली इनका मुकाबला कर सके। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कोई व्यूअरशिप की लालच के लिए नहीं कर रहा हूँ। इन 6 महीने के अंदर सऊदी और जॉर्डन और बहरीन और अबू धाबी और यूएई ने पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं किया, जबकि ये चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं आपको ये बता दूं कि अरब कंट्री का जो रोल 1914 के बाद सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म करने में था, वही रोल आज भी वही रोल है। उस वक्त कैमरे नहीं थे, लेकिन आज कैमरे में आप देख लें। डेट टू डेट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जिस वक्त गजा पर हमला हुआ था, यानी 7 अक्टूबर के बाद, तो 11 अक्टूबर को सऊदी अरबिया के अंदर यानी हिजाज में BTS प्रोटेस्ट चल रहा था। यानी नाच गाने के लिए BTS प्रोटेस्ट कॉन्सर्ट होता, उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। और स्पेन म्यूजिकल ग्रुप का इवेंट हो रहा था 23 अक्टूबर को।
یعنی ادھر مسلمان مارے جا رہے ہیں، ان کی مسجد توڑی جا رہی ہے، اور یہ لوگ جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور 8 نمبر پوائنٹ پر میں نے لکھا کہ شکیرہ ڈانسنگ کنسرٹ 29 اکتوبر 2023 کو ہو رہا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو رول ان کا پہلے تھا، یعنی پہلے بھی انہوں نے ایسے کیا تھا، میں نے یہ ویڈیو پہلے بنائی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں ایک بار، اس میں ساری ہسٹری میں کور کر رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ جتنی ویڈیو ہیں فلسطین کی اور اسرائیل کی پوری ہسٹری کو میں قرآن سے، حدیث سے اور انٹرنیشنل ریلیشن سے میں کور کر رہا ہوں۔ میری آنے والی ویڈیو آئیں گی اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اور پھر آگے دیکھیں، GEA ریاض آغاز کا کنسرٹ ہوا 31 اکتوبر تک، یعنی یہ لوگ ناچ گانے میں اور تمام کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کا مقدس گھر یعنی بیت المقدس میں رہنے والے مسلمان اپنی جان اور مال سب کچھ گوا چکے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنے والی بات ہے۔ سینڈ سانگ میوزیکل کنسرٹ ہوا 16-17 ستمبر کو 2023 کو، جب یہ جنگ چل رہی تھی۔ تو ان کا رول وہی ہے جو پہلے انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے ریڈ سی فیسٹیول منایا، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی اور نصارہ کی مشابہت کرنے کو بھی منع فرمایا، اور یہ لوگ پوری طرح سے آج ان کی تمام چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو 12 نمبر پر یہ میں نے پوائنٹ لکھا ہے کہ حجاز میں شراب کو لیگلائز کر دیا گیا 24 جنوری 2024 کو، اور 24 جنوری 2024 کو غزہ پر اسرائیل نے اتنا بڑا حملہ کیا تھا کہ ان کے جو کھانے بھی آ رہے تھے، ان کے کھانوں پر، ان کی تمام چیزوں پر اس نے بومبنگ کر دی، اور اس طرح سے حالات تھے کہ آپ ان اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 14 فروری میں UAE میں یہی عرب کے لوگ کیا کر رہے تھے، یہ مندر کی ادگھاٹن کر رہے تھے۔ تو یہ ان کا رول ہے، یعنی بیت المقدس بھی حرم شریف ہے، اور مکہ معظمہ بھی حرم ہے، اور مدینہ شریف بھی جو ہے مسجد نبوی جہاں آقا علیہ السلام اور فرما وہ بھی حرم ہے اللہ کا۔ تو یہ تمام جو ہے اللہ کے حرم ہیں، اور یہ لوگ دیکھو یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ ان کے یہ حالات دیکھیں کہ جب ان کی حکومت 1920 کے بعد آئی تو انہوں نے جنت البقیع کے اندر تمام مزارات اور تمام نبی اور آل نبی کی اولاد کے تمام قبروں پر بلڈوزر چلوائے، اور آج یہ جو ہے 14 فروری کو UAE میں دیکھو انہوں نے کس چیز کی استھاپنا کی، جبکہ ان کو یہ شرک کہتے ہیں، اور خود انہوں نے شرک کا دروازہ کھول دیا۔ تو یہ ایسی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں کہ میں اپنی آنے والی نسلوں کو اور اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سوشلی اور پولیٹیکلی اور اکنومیکلی ہمیں اتنا اسٹرانگ ہونا پڑے گا کہ یہ 1-2 سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی جنریشن کو ہمیں جو ہے یہ تعلیم دینی ہے۔ یمن ہے اور دوسرے علاقے میں جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے تمام ہتھیاروں پر، تمام چیزوں پر روک لگا رہے ہیں، اور ادھر جو ہے یہ اردن ہے اور UAE ہے، اور جو یہ اردن ہے، ابوظہبی ہے، یہ تمام لوگ جو ہے یہ کھانا پہنچا رہے تھے اسرائیل کو، اور ان کی مدد کر رہے تھے۔ تو مجھے بتائیں جو رول ان کا پہلے تھا وہی رول یہ لوگ آج ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کسی قیمت بھی حرم شریف کے رکھوالے نہیں ہو سکتے، یہ پوری طرح سے فیلئر ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اور انسانیت کو سپورٹ کریں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہودی اتنے طاقتور ہیں، ان سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور ان کے پاس بہت ساری طاقتیں اور پوری دنیا ان کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ جنگ خیبر کا یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کا 7واں سال، یہ تاریخ اسلام سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ السلام مدینے کی طرف جب آئے تو آپ کو سکون اطمینان ہوا صلح حدیبیہ کے بعد، لیکن آپ کو جب خبر ملی کہ ادھر خیبر کے اندر یہودی قریظہ یہ لوگ جو ہے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے لڑنے کی تیاری کر ررہے ہیں، اور لڑنے کی تیاری ان کی کیسی تھی کہ انہوں نے جو ہے یہودیوں نے بنو غطفان ایک قبیلہ تھا ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، جن کے اندر بہت بڑے بڑے جنگجو تھے۔ جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ 1500 یا 1600 صحابہ کو اکٹھا کیا، مدینہ شریف میں جمع کیا تاکہ ان سے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئے، اور یہ پوری چیز آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر مدینے سے باہر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، اور پھر جو ہے جہاں پر خیبر کے قلعے ہیں، آپ یہ اسکرین میں دیکھ لیں، یہ جو خیبر کے قلعے ہیں یہودیوں سے جنگ کی، جب ہمارے آقا علیہ السلام جب آئے مدینے سے ان کی طرف تو یہ لوگ کھیتوں میں یا ادھر کام کرنے کے لیے جاتے، جب انہوں نے دیکھا کہ محمد آ رہے ہیں تو وہ واپس
قلعوں کی طرف دوڑ گئے۔ پھر جو ہے جنگ کا جب آغاز ہوا تو پہلے قلعہ نائم تھا اور دوسرے دیگر قلعے تھے، یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان سب قلعوں کو فتح کرنے کے بعد اتنے طاقتور تھے کہ ان کے پاس ہتھیار تھے، سب کچھ تھا اور ہزاروں کی تعداد تھی۔ ان کے پاس مال، سونا، چاندی، کھانے پینے کے بے شمار انبار تھے اور آج بھی ان کے پاس یہی سب کچھ ہے۔ اور قلعے اتنے طاقتور تھے، آج بھی اتنے طاقتور ہیں، لیکن اس تھی تو سرکار کی اطاعت میں صحابہ اکرام یہ جنگ لڑ رہے تھے، تو کس طرح نے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اگر آج بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے اور ان کے اصحاب کے نقش قدم پر چلیں گے تو آج بھی ساری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے پہلے تین قلعوں کو بھی فتح کر لیا۔ ایک قلعہ تھا قلعہ قاموس، قلعہ تھا ایک قلعہ قاموس، یہ 20 دن تک فتح نہیں ہوا، یعنی پہلے قلعوں میں جنگ ہوئی تو وہاں پر یہ ہارے تو پھر دوسرے قلعوں میں جا کر کے چھپ جاتے تھے، اندر اندر انہوں نے راستے بنا لیے تھے۔ تو قلعہ قاموس پر جو ہے مسلمانوں نے جب حملہ کیا تو بہت اونچی پہاڑی پر تھا، تو جب مسلمان کوئی تیر ڈالتے کچھ بھی ڈالتے تو واپس آ جاتا تھا، اتنا اسٹرانگلی انہوں نے بنایا تھا۔ اور وہاں پر صحابہ کرام بھی شہید ہوئے کیونکہ انہوں نے اوپر سے پتھر گرایا تو ایک صحابہ کرام شہید بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہ ہارے، 20 دن تک جو ہے مسلمانوں کو فتح نہ مل سکی۔ کیا اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا کہ جاؤ تم اس قلعے کو فتح کرو، حضرت عمر کو بھیجا، لیکن وہ بھی اس کام کو انجام نہ دے پائے، واپس آ گئے، کوششیں پوری مکمل کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صبح ہوئی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے جھنڈا دیا اور وہ جھنڈا اسلام کا تھا۔ آج عرب کے ہاتھ میں اور ان لوگوں کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا؟ یہودیت کا جھنڈا ہے، حالانکہ دنیا کے سامنے نہیں دکھا سکتے لیکن ان کے عمل سے اسی طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے اسلام کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور پھر آپ قلعہ قاموس کی طرف چلے گئے، اور ایک مرحب جو بہت مشہور تھا لڑنے والا، آپ نے اس سے مقابلہ کیا اور ایسا مقابلہ کیا کہ اس کے سر پر وار کیا تو آپ کے مقابلے کے قابل ہی نہیں بچا، اور مسلمانوں نے جو ہے خیبر کے قلعوں کو فتح کر لیا، اور ان کے پاس بہت سارا مال اور سونا چاندی بہت کچھ تھا، بہت بڑی طاقت تھی، معمولی ٹائم نہیں تھا، کیونکہ مسلمان کی 1500 تعداد تھی اور ان کی ہزاروں تعداد تھی۔ ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ رسول کی محبت تھی، رسول کی اطاعت تھی، اور ان کے پاس قرآن اور اسلام کا وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر پائے۔ کاش ہم مسلمان بھی اس چیز کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آج ہم اسرائیل کے تمام چیزوں کو آج ہم یوز کر رہے ہیں، ان کے بنائے ہوئے پروڈکٹ کو اگر آج ہم ان کا اکنامکلی بائیکاٹ کر دیں، ہر مسلمان آج سود کھا، اگر آج ہم سود لینا بند کر دیں تو اسرائیل کی اکنامک ڈیمیج ہو جائے گی۔ تو مسلمان کروڑوں اربوں ہیں، اگر وہ چاہیں تو اسرائیل کی اکنامی کو 3-4 مہینے میں ڈیمیج کر سکتے ہیں، اگر ہم یہی خیبر کے اندر ہوا، کیونکہ حضور اکرم علیہ السلام نے جو ہے جب یہ جنگ جیتی تو پھر آپ نے جو ہے ان کو معاف فرما دیا، سبحان اللہ، رحمت للعالمین ہے سرکار، آپ نے معاف بھی فرما دیا، اور پھر انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور یہ بات طے ہوئی کہ اپنی فصلوں کا اور تمام چیزوں کا آدھا آدھا دام جو تم ہمیں دو گے۔ زینب نام کی ایک عورت نے آپ کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کھلایا، جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام کو زندگی کے بہت سارے لمحات میں تکلیف ہوتی تھی، پھر بھی آقا علیہ السلام نے جو ہے معاف فرما دیا، وہ رحمت للعالمین ہے۔ یہی تو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن پر بنی اسرائیل کو، تمام دنیا انسانیت کو جو ہے ایمان لانے کی تاکید کی گئی قرآن کریم میں۔ تو اس طرح سے ان کی اکنامی کو ڈیمیج کیا، ان کے منصوبوں کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کے کسی بھی طریقے کو، ان کے کسی بھی کام کو صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت عطا کی تھی۔ تو دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقتیں تھی، روم، ایران، عراق، ایران، بڑی سلطنتیں تھیں، لیکن اسلام کے چاہنے والوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ تو سچائی کی ضرورت ہے، انسانیت کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل فلسطین کی پوری ہسٹری میں پولیٹیکلی، ہسٹوریکلی اور انٹرنیشنل ریلیشن کے اکارڈنگ اور قرآن اور سنت کے اکارڈنگ، اور بنی اسرائیل کی جو پوری تاریخ ہے وہ میری آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ 6 مہینے کی پوری ڈیٹیل ہے۔